बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर मकसूद चौहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं बस थोड़ी आज बीमार हूँ मेरी आज तबीयत भी खराब है क्योंकि ये जो मेरा वीकेंड गुजरा है वो मेरा बुखार में ही गुजरा है। वो असल में मौसम भी चेंज हुआ। हाँ, मौसम चेंज हुआ। मौसम चेंज होने की वजह से दोबारा जो है वो मैं एक दफा फिर बीमारी की जद में आ गई। हाँ, तो जिसकी वजह से जुकाम भी हो गया, खांसी भी है और साथ साथ मुझे बुखार हुआ तो उसकी वजह से मुंह के अंदर छाले भी निकल आए। उसमें मुझे लग रहा है कि आज जो बोलते हुए थोड़ी सी दिक्कत जो है वो महसूस होगी। नहीं, अल्लाह खैर करे। और सुनाए, आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, एज यूजुअल जैसे होता है। बाकी ये है कि मौसम थोड़ा अच्छा था, है ना, तो एंजॉय किया है। अच्छा, यहाँ पर बारिश हो रही थी हफ्ते वाले दिन और मरी में स्नोफॉल हो रही थी। इतना जो है वो वहाँ पे मौसम इतना खूबसूरत हुआ था। यहाँ वेदर फोरकास्ट ने पहले ही बता दिया था कि ये इन 3 दिन जो है 1 मार्च और 2 और 3 को जो है शदीद बारिशें हैं। जनूबी पंजाब में भी स्पेशली बारिशें हैं। ये बलूचिस्तान से जो है सिलसिला। अच्छा, बड़ी बात है, वरना मार्च के स्टार्ट में ही जो है घर में पंखे शंखे जलना हमारे घर में खैर स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार जरा ठंड ने जो है अच्छी खासी गई हुई, कहते हैं ना, गई हुई सर्दी वापस आ गई है। वो सर्दी का आखिरी झटके जो है वो सर्दी का टेन्योर भी बढ़ गया, वरना इस टाइम पर हाँ इस टाइम नहीं होता। और बड़ी बात है कि मैं मौसम का देख रही थी कि मार्च में कभी भी स्नोफॉल नहीं हुई, ना फरवरी में हुई है। जनवरी के एंड तक हल्की फुल्की रहती है, दिसंबर के एंड से शुरू होती है और वो जनवरी में रहती है। उसके बाद जो है लेकिन इस दफा मार्च तक जो है वो सैटरडे तक जो है वो अभी तक वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, कुछ ऐसे विजिटर्स होते हैं जो जनवरी में नहीं जा पाते। अब जाहिर बात है मार्च में एग्जाम्स भी होते हैं बच्चों के और फिर उसके बाद छुट्टियां भी होती हैं जो एग्जाम्स के बाद। जैसे 8th और 9th 10th वालों के एग्जाम्स चल रहे हैं, 8th वालों के एग्जाम्स हुए हैं। उसके बाद जाहिर बात है बच्चा कहता है कि भाई, और आज मेरे ख्याल में मैट्रिक वालों के भी, मैट्रिक वालों के चल रहे हैं। बिल्कुल उनके चल रहे हैं। चलें जी, दुआ करते हैं सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, उनको अल्लाह ताला इम्तिहानात में जो है वो कामयाबी अता करे। और इसके साथ ही बताओ कि आज जो मेरा ड्रेस पहना हुआ है ये है ट्रेंड्स बुटीक का, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आज मुल्तान में क्या क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं। तो फूड सेमिनार होने जा रहा है जी बामुकाम बहाउद्दीन जी के यूनिवर्सिटी, और इसका जो टाइम है वो 10:30 बजे सुबह को है। असातिज़ा तंजीमों के इलेक्शन के सिलसिले में अहम इजलास बामुकाम गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल हसन परवाना, और इसका जो टाइम है वो 10:30 बजे सुबह को है। मंशियात के खिलाफ रैली बामुकाम हुसैरा गई चौक, और इसका जो टाइम है वो 1 बजे दोपहर को है। पाक तुर्क एनुअल इवेंट होने जा रहा है जी बामुकाम मुल्तान आर्ट्स काउंसिल, इसका जो टाइम है वो 4 बजे दिन को है। ये तो है जी आज इवेंट्स, और साथ साथ क्योंकि आज हमारे साथ मकसूद चौहान भी मौजूद है तो इनसे टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी मैं देख रही थी हमारे रोही पे बड़ी एक न्यूज और एक इशू बना हुआ था बड़ा उसको सुन के सारे वैसे हासिल, कल भी हम ये फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे थे तो ये डिस्कस कर रहे थे कि मुल्तान में जो है ना आदमी ने एक ख्वाजा सराज से शादी कर ली। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उसमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ वाकई। आपसे तफसीलन जानेंगे, लेकिन जैसे आज हम मौसम की बात कर रहे थे तो क्यों ना मौसम का हाल जान लेते हैं। अपना सेगमेंट ऐड करते हैं टुडेज वेदर। जी सुहिरा हमारे साथ मौजूद है। सुहिरा, में बताइएगा कि आज मुल्तान का मौसम जो है वो कैसा रहेगा? जी, अगर शहर औलिया के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश की वजह से जाती सर्दी ने ब्रेक लगा लिए थे और मुल्तान का मौसम जो है वो खासा खुशगवार भी हो गया था, और बादलों ने डेरा जमाए रखा मुल्तान पर पिछले दोनों रोज़। लेकिन आज जो है मतला काफ़ी ज़्यादा साफ है और 2 दिन बाद सूरज ने अपनी शक्ल दिखाई है, और इस वक्त जो है काफ़ी तेज़ धूप भी पड़ रही है, जिसकी वजह से मौसम और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि 2 रोज़ से बारिश की वजह से काफ़ी खुशगवार मौसम हुआ था, लेकिन आज फाइनली 2 दिन के बाद जो है वो धूप निकली है, और इस धूप को जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी वो इस धूप में बैठकर जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं, और बारिश की वजह से हर चीज़ जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर
اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج پورا دن جو ہے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی، اور لیکن بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں بتایا گیا. اگر درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ آج 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ 9% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر بارش کے حوالے سے بتائیں تو محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن بادل جو ہیں وہ شہری اولیاء کا رخ کریں گے، اور بادل اور سورج کی آنکھ مچولی جو ہے وہ آج پورا دن جاری رہے گی، اور ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہوا بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی سردی جو ہے، سردی کا موسم بس اختتام پذیر ہونے ہی والا ہے، لیکن اس لیے سردی کو جتنا زیادہ انجوائے ہو سکے لوگ اس سردی کو انجوائے کر رہے ہیں. ویکنڈ تھا پچھلے دنوں اور موسم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا. بارش گزشتہ دنوں بارش بھی ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اور سردی جو ہے اس کی شدت برقرار تھی. جاتی ہوئی سردی جو ہے وہ واپس لوٹ آئی تھی. اور آج کے اگر موسم کی بات کی جائے تو اس وقت مطلع جو ہے وہ بالکل صاف ہے اور سورج نکلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے موسم بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. جی بہت شکریہ سہیرا آپ کا. واقعی موسم جو ہے وہ جس طرح میں بیمار ہوئی، آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھا ہے سب ویورز نے، کیونکہ ایسا موسم جب چینج ہو رہا ہو، جب یا تو سردی آ رہی ہو یا پھر سردی جا رہی ہو اور گرمی آ رہی ہو، تب بھی جو ہے چینجنگ ویدر ہے، اور اس میں جو ہے وہ بیماریاں جو ہے آپ کے اوپر فوراً اٹیک کرتی ہے. تو آپ نے بہت سارا خیال رکھا. آپ کو تو کام ہی ایسا باہر رپورٹنگ والا، اس میں تو پھر ظاہر سی بات ہے. اور جیسے ٹھنڈی یا رات کو بھی بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور اب بھی جب ہم آفس میں آ رہی تھی تب بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. حالانکہ ہلکی ہلکی دھوپ کا اشارہ مل گیا ہے کہ ہلکی ہلکی دھوپ نکلے گی، تو موسم کافی خوشگوار رہے گا. اچھا، جس طرح آپ بات کر رہے تھے ناظرین کہ روہی پہ ہمارا ایک یہ نیوز چل رہی تھی، یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ بہت ہائی لائٹ ہو چکا ہے. 3 روز قبل جو ہے ایک میل اور ٹرانسجینڈر جو ہیں ان میں شادی ہوئی ہے، خواجہ سرا جی نے کہتے ہیں. اس میں عامر ڈھلو ہیں جو لڑکا ہے جس نے ایک مجاہد اور پائل نامی خواجہ سرا سے شادی کی ہے. ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، تو شادی کے بعد جب ولیمہ چل رہا تھا تو وہاں پہ کافی ایک ہجوم تھا جس میں خواجہ سرا جو ہے وہاں پہ فحش ڈانس ہو رہا تھا، اور بہت یعنی کہ ایک اچھا امیج نہیں جا رہا تھا، بہت بیڈ امیج تھا، بہت گندا ماحول تھا وہاں کا، جس پر جو تھانہ ایلپا ہے ہمارا، انہوں نے بروقت کارروائی کی، موقع پر پہنچے اور وہاں پر جو ہے 20 لوگوں کو گرفتار کیا، جس میں خواجہ سرا بھی شامل ہیں، اور یہ دلہن جو ہے مجاہد اور فائل جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا. عامر ڈھلوں کو بھی گرفتار کرے تھے، لیکن وہ پھر وہاں پر بھگدڑ جب ہوئی ہے تو موقع سے پھر فرار ہو گیا وہ. تو اب وہ ان کو اس کے بعد جو ہے یہاں پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ خاور علی شاہ صاحب کے پاس. اچھا. تو وہاں پر ان کو جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے. جوڈیشل ریمانڈ میں اب ان کی جو ہے درخواست جو ضمانت ہے وہ دائر کی گئی ہیں، اور آج ان پر سماعت ہونی ہے، جس میں عدالت کی جانب سے تھانہ ایلپا سے جو ہے ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. اس کے برعکس میں آپ کو بتاؤں تو جب ہماری اسی حوالے سے جب خواجہ سراؤں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری یہ کوئی شادی کا ایونٹ نہیں ہے. اچھا. شادی کا ایونٹ نہیں ہے، یہ ہماری سالگرہ ہے، ہم سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مجاہد جو دلہن تھی مجاہد اور فائل، اچھا، اس کی ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جبکہ وہاں پر دیکھنے میں آیا تھا کہ کوئی ایسا، اور فوٹیج بھی ہم لوگوں نے دکھائی ان کی باقاعدہ مہندی اور اپٹن کی جو ویڈیوز تھی وہ بھی روہی نے آن ایئر کی ہیں. تو اس میں ایسا کوئی سین نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی سالگرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ہم نے جب ایک مذہبی اسکالر جو ہے جو قندیل بلوچ قتل کیس میں ملوث ہیں، مفتی عبدالقوی صاحب، ہاں جی، میں ان کا بیان بھی دیکھ رہی تھی. ان کا بیان ایک حیران کن بیان ہے. انہوں نے کہا کہ میں بھی کافی حیران ہوئی. بالکل، انہوں نے کہا کہ بھی جو ہے نا ایک میل کی اور ایک جو ہے خواجہ سرا کی شادی جائز ہے. ایک عجیب سا فتویٰ، اور انہوں نے کہا کہ بالکل عجیب فتویٰ دیا ہے، سمجھ سے باہر ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جوڑا لڑکا اور لڑکی کا بنایا، نہ کہ کسی میل اور ایک خواجہ سرا کا بنایا. تو بس اب یہ ان کا جو فتویٰ آنا ہے یہ ایک سمجھ سے بالا تر ہے. انہوں نے کہا کہ بھی جو ہے نا جو تھانے والے ہیں، پولیس والے ہیں، ان کو کسی عالم دین سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے، جبکہ میری نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسا پاسبل ہو. اینی ہاؤ آج ان کی سماعت ہے درخواست ضمانت پر، کیونکہ انہوں نے اپنی درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی ہیں تاکہ وہ لوگ بیل پر آئیں. پھر بھی معاملہ
باقی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. اچھا پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی سوچ پہ, یا تو کہتے ہیں کہ پردہ پڑ گیا بالکل, اور سمجھ میں نہیں آ رہا سوچ پہ پردہ پڑ گیا ہے, ان کی آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ قیامت کی نشانی میں سے میں کہوں گا ایک نشانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ لوگ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور کیا کن کاموں میں پڑ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ بقول تھانہ الپا کے, انہوں نے کہا کہ یہ ولیمے کا دن تھا جس دن ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے. اچھا, ان کی شادی مطلب ہو چکی ہے, مہندی بارات رخصتی یہ چیزیں ہو چکی ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ نکاح کس نے پڑھایا ہوگا, نکاح کس نے پڑھایا, کس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ امپاسبل سی بات ہے. لیکن بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک مذہبی اسکالر کا اس قسم کا فتویٰ آنا یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے اور حیران کن بات ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر اور ایک میل کی کیسے شادی ہو سکتی ہے. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. بالکل ویسے ہی ہم لوگ اپنے ملکی حالات سے اتنے پریشان ہیں, اوپر سے اس طرح کی جب نیوز سننے کو ملتی ہے تو بندے کا اور پریشانی میں چل جائے کہ یہاں ملک میں ہو کیا رہا ہے. ملکی حالات تو الحمدللہ بہت نہیں, الحمدللہ بہت اسٹیبل ہوئے ہیں ہم لوگوں کا, کیونکہ ہم لوگ تو ویسے ہی امن چاہتے ہیں. ہم لوگوں کا تو جنگ والا سین ہے ہی نہیں. لیکن میں یہی دیکھ رہی تھی مقصود وہاں کے لوگ جو ہے نا ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. ظاہر سی بات ہے, ویسے تو انہیں شکست تو ہو ہی گئی ہے, لیکن وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر, اس کو ہار کو قبول نہیں کر پوری دنیا ایڈمائر کر رہی ہے پاکستان کی اس. عمران خان صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا. بالکل, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک عظیم لیڈر ہے, اور انہوں نے ان چیز کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے باقاعدہ پوری دنیا کو میسج بھی دے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, نہ کہ یہاں پاکستان کو اکثر آپ جیسے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نیوز بھی یہ آن ہے اور نہیں کہ پاکستان ایک دہشت ملک ہے, جب کچھ حملے وغیرہ ہوتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. لیکن عمران خان نے بالکل پاکستان نے پروو کیا کہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے, اور اگر باقاعدہ ان کا پائلٹ واپس کر دینا یہ بہت بڑی بات. لیکن دیکھیں یہاں اس کو بہت عزت ملی ہے, لیکن وہاں بیچارہ جا کے آپ یہ دیکھیں لائن آف بارڈر پر جب اس کو انڈیا کے ہینڈ اوور کیا تھا, نہ کوئی سلوٹ, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, نہ کوئی ہمارا ہیرو آ رہا ہے, نہ کوئی پھول. بالکل ہیرو سے زیرو بنا دیا. آپ یہ دیکھیں اس کو ریٹائرڈ کر دیا گیا. ابھی تک اس کو گھر نہیں بھیجا. جی بالکل, کل بھی میں آن ڈیوٹی بھی نہیں رکھ رہے. ہاں بالکل, ظاہر سی بات ہے جب پاکستان سے گیا ہے اور پاکستان کے حق میں بیان دے کے چلا گیا تو یہ سارا بتایا کہ پاکستانی عوام تو مارنے کے لیے تیار تھی, لیکن جو پاکستانی فوجی ہیں آرمی نے اسے بچایا, اور باقاعدہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھا کیا, اس کو اچھے سے اس کا مطلب کھانا پینا رہائش بالکل اچھے سے خیال رکھا, اس کو جو ہے واپس بھی کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ ہائی کورٹ کے بار کے الیکشنز ہوئے, کیسے ہوئے, کون جیتا اور کتنی اکثریت سے جیتا. یہ بہت زبردست الیکشن تھے اور جمہوری طریقے سے بالکل بہت امن طریقے سے ہوئے ہیں. مطلب اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کچھ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. اور آپ یہ دیکھیں جنوبی پنجاب سے 7,155 ووٹرز تھے جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا تھا, جس میں سے 4,600 کچھ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. مطلب 63% جو ہے ووٹ کاسٹ ہوا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے ایک 3 صدارت کی نشست پہ 3 امیدوار تھے, بڑا کانٹے کا مقابلہ تھا, جس میں چودھری محمود علی صاحب تھے, اور چودھری طاہر محمود علی, اور خالد اشرف خان کے بھائی جو ہیں محمود اشرف خان صاحب تھے, اور ملک حیدر عثمان تھے. یہ 3 کینڈیڈیٹس تھے جن میں مقابلہ ہوا, کیونکہ تقریباً 3 سال سے 4 سال سے جو ہے یہ جو خان گروپس ہیں نا, خان برادرز ہیں, ان کی ہی حکومت تھی, اور یہ ہائی کورٹ کو مطلب لیڈ کر رہے تھے, ہائی کورٹ بار کو یہی صدر ہوتے تھے. تو اس دفعہ صدر چینج کر دیا, وکلا نے چینج کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا نیا صدر ملک حیدر عثمان ہے, ان کو جتوایا, اور وہ 125 ووٹوں کی لیڈ سے جو ہے وہ جیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو اگر تھوڑا سا ہم پہلے کی اگر الیکشنز کی بات کریں جو گزشتہ سال ہوئے یا اس سے پہلے ہوئے, اس میں جو ہے جب یہ خان برادرز جیتے تھے تو یہ ایک بھاری اکثریت سے جیتے تھے. ابھی بھی مطلب انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے حیدر عثمان صاحب. اچھا, مطلب جب وہ جیتے تھے تو ان کے 1,000 1,200 1,500 ووٹس کی لیڈ سے جیتے تھے. لیکن اب جو ہے وکلا نے اپنا لیڈر چینج کیا, ملک حیدر عثمان کو سلیکٹ کیا, تو 125 ووٹوں سے وہ جیتے. اصل میں لوگ یہ بھی تو چاہ رہے ہوتے ہیں نا, تھوڑا چینج چاہ رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے, آپ اتنے عرصے سے ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے اتنے سال جو ہیں وہ جیتتے آئے, تو اس بار لوگوں نے کہا ہوگا کہ کچھ نئے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے تاکہ وہ بھی سامنے آئے اور
اگر ان میں کچھ صلاحیت ہے تو وہ سامنے بالکل سامنے لا سکتے ہیں. سامنے اگر لے وہ کے وکلا کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں, اس سے مزید بہتر کر سکتے اب ہیں. اسی طرح جو ہے جنرل سیکرٹری سیٹ پہ جو ہے میاں ارشد وقار چجڑا وہ الیکٹ ہوئے ہیں, صحیح. اور فنانس سیکرٹری میاں حق نواز کینو سلیکٹ ہوئے ہیں, اور نائب صدر کی سیٹ پر جو ہے ساجد عزیز سمپاس سلیکٹ ہو چکے ہیں, صحیح. اور لائبریری سیکرٹری کی سیٹ پر کشمیرہ نیاز آباد, ان میں یہ جیتی ہیں, اور یہ بہت بھاری عرصے سے جیتی ہیں, یہ 1311 ووٹ سے یہ جیتی ہیں. اچھا, تو یہ ان کی کافی اچیومنٹ تھی, اور یہ فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوئی تھی یہاں پر. اچھا, فرسٹ ٹائم ہوئی ہیں اور وہ جیت بھی گئی ہیں. صحیح. تو بہت اچھا تھا ماحول. صبح 9 بجے سے پولنگ کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے جو شام 5 بجے تک جاری رہا. اس میں بہت اچھا بکلا نے, سب سے اچھی بات بکلا نے ایک بہت اچھی کمیونٹی ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے. بہت پرامن طریقے سے ان کی کوئی اکثر ہو جاتا ہے الیکشن میں, آپ دیکھتی ہوں گی جیسے ہمارے عام انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی بھی الیکشن ہو تو وہاں پہ ذرا بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے, اسپیشلی ان لوگوں میں جو سپورٹرز ہوتے ہیں. جب وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے امیدواروں کے لیے جب آوازیں لگاتے ہیں کہ ہمارے فلاں کینڈیڈیٹ کو جتوایا جائے, ان کے حق میں نعرے بازی کی جاتی ہے, تو پھر جب اس وقت تھوڑا سا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی شر پسندی نہ پیدا ہو جائے. اچھا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا دورہ ملتان جو ہے وہ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا جی, بہت زبردست. اصل میں ویسے تو 2 روزہ دورہ تھا ان کا ملتان کا, اور جنوبی پنجاب کا 4 روزہ دورہ تھا. اچھا, تو ذاتی مصروفیت کے باعث وہ 27 فروری کو انہوں نے آنا تھا, وہ نہیں آ سکے, جس پر وہ 28 فروری کو یہاں پر آئے. اور یہاں پر جب وہ پہنچے تو ان کو ملتان ہائی کورٹ کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا. اور سب سے اچھی بات یہ کہ جو سائلین کے لیے انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ایک انفارمیشن سینٹر ہے, اس کا افتتاح کر دیا. کیونکہ اکثر سائلین جب ہائی کورٹ میں انٹر ہوتے تھا انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے کس جگہ پہ جا کے اپنے کیس کی پرسو کرنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنے آرڈر پیپر نکلوانے ہوتے ہیں, کسی کی درخواست ہوتی ہے وہ نکلوانی ہو, تو نقول برانچ جانا ہے, ڈائری برانچ جانا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا نا کمپلیکیٹڈ تھی. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے کہاں کس ڈپارٹمنٹ میں جا کے یا کس شخص سے جا کے رجوع کرنا ہے. وہ انفارمیشن سینٹر بنایا گیا تھا ہائی کورٹ کی جانب سے, ان کا انہوں نے افتتاح بھی کیا ہے, اور اس سے جو ہے سائلین بھی کافی پر امید نظر آ رہے ہیں. ایک اچھا اقدام ہے, کیونکہ وہ در بدر پریشان ہوتے تھے کہ ہم نے جانا کس آفس میں ہے, تو ان کو نہیں سمجھ آتی تھی. اب وہ انفارمیشن سینٹر بننے سے یہ کہ سائلین کے جو مشکلات ہیں نا اس میں بہت حد تک کم ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادھر ہائی کورٹ کی ان کے اعزاز میں ٹی رکھی کی تھی, وہاں پر آئے, انہوں نے وہاں پر خطاب بھی کیا, اور جو ہے بہت اچھا رہا. بکلا نے ان کو اپریشیٹ کیا. نئے عہدیداران جو سلیکٹ ہوئے, جیسے میں نے ابھی بتایا ملک حیدر عثمان صاحب ہیں, میاں ارشد وقار چجڑا صاحب ہیں, ان کی حلف برداری بھی تقریب ہوئی اور ٹیکنگ, اور ان کو باقاعدہ طور پہ ان کو بیجز لگا کر ان کو عہدے پہ ان کے عہدے بتائے گئے کہ یہ ہیں. اور پھر کچہری کے ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئی جی پنجاب سے جو ہے اس بارے میں بات کی تھی. تو آئی جی پنجاب نے جو ہے, کیونکہ یہ جو کچہری ہے نا, یہ اس وقت بکلا کا جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے, کچہری والا. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ ٹریفک کا بھی تو دیکھیں نا, بالکل. اب وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جو بکلا ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریک چلائی تھی کچہری بچاؤ, کچہری اب ہم نے بچا لی ہے, اب ہم نے نئی تحریک چلائی ہے کچہری بڑھاؤ, اب ہم نے ایکسٹینشن لینی ہے کچہری کی. لاسٹ ٹائم بھی ہماری بالکل یہی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو اس دفعہ بھی جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان جب آئے, ان کے سامنے بھی یہی ریکویسٹ رکھی گئی کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے. اب ایکسٹینشن کے لیے جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے آن دا ریکارڈ بتایا کہ بھئی جو ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے آئی جی پنجاب سے رابطہ کیا, لیکن آئی جی پنجاب نے ریفیوز کر دیا. صحیح. تو یہ ریفیوز کر دیا. ہاں جی. تو اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے عہدیداران ہیں اور جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے عہدیداران ہیں, یہ لوگ آئیں, اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے ان کے ساتھ یہ جائیں گے سی ایم کے پاس. صحیح. کیونکہ سی ایم صاحب کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, ان کے سائن سے ہی جو ہے ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا نئی پیش رفت آئے گی, کیا ہوگا, وہ آنے والا وقت بتائے گا. صحیح. بہت شکریہ آپ کا مقصود, آپ ہمارے ساتھ شو میں رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, آج آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 گیسٹ ہیں جو کہ ایک بینڈ ہے. اور ہمیشہ روہی کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم جتنا بھی ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سبت الحسن, جو کہ ہمارے سے پہلے گیسٹ ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. اور اس کے ساتھ ہی جی ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی رانا آفتاب صاحب. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں حمزہ خالد, جو کہ گٹارسٹ ہیں. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ تینوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو سبت حسن آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں, کیا کرتے ہیں اور کب سے آپ نے سنگنگ سٹارٹ کی؟ میں ایگریکلچر کر رہا ہوں وہاں پہ. ایم فل میرا 3rd سیمسٹر ہے پلانٹ پیتھولوجی میں. اور سنگنگ میں نے 2013 میں شروع کی تھی. اور اس کا سب سے بڑا جو اگر میں کہوں کہ اگر میں یہاں سنگنگ کر رہا ہوں جس نے میں نے کی ہے تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ فیم سائز کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے کافی پش اپ کیا تھا اور کافی سکھایا بھی ہے سنگنگ کے بارے میں کہ سنگنگ ہے کیا, کس طرح کرنی ہے. تو آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں, اور جتنا میں ان کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. اچھا, کیا بچپن سے شوق تھا؟ جی بچپن سے, بالکل بچپن سے شوق تھا. تو آپ نے اس کو آگے کہا کہ میں اس کو لے کے چلوں. ساتھ آپ ایگریکلچر کو بھی کر رہے ہیں, بڑا ڈفرینس ہے دونوں ہے نا, کہ آپ ایگریکلچر اور ادھر سے پھر سنگنگ, تو آپ دونوں میں سے کس کو اڈاپٹ کریں گے؟ نہیں, اڈاپٹ تو میں دونوں کو کیا ہوا ہے. اچھا, دونوں کو کیا ہوا ہے. ایڈجسٹمنٹ ہے کہ اسٹڈی بھی ساتھ چل رہی ہے اور میوزک بھی ساتھ ہی ہے. اچھا, یہ ظاہر سی بات ہے, شوق ہے تو پھر انسان شوق کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے, اس کو ختم نہیں ہونے دیتا. اچھا آفتاب صاحب, آپ بتاؤ اپنے بارے میں. میں بی زیڈ یو میں اسٹوڈنٹ ہوں. آئی بی ایف میرا ڈپارٹمنٹ ہے اور میں بی بی اے کر رہا ہوں. 4th سیمسٹر ہے ابھی, میں نے مطلب اسٹارٹ اپ کیا ہے 1721 سیشن. اور مجھے سنگنگ کا شوق, مطلب گانے کا شوق تھا, لیکن یہ سنگنگ کا شوق مجھے کالج سے ڈیولپ ہوا تھا. اچھا, ویسے تھا کہ میں پہلے نعتیں وغیرہ پڑھتا تھا اور ملی نغمے اپنے اسکول لیول پہ جب ہمارے مطلب کمپٹیشنز ہوتے تھے وہاں پہ جاتا تھا. تو وہاں اس کے بعد جب میں کالج میں آیا تو میں ویسے گنگنا رہا تھا, تو لوگ کہتے یار آپ گانا گایا کرو. تو اسٹوڈنٹس نے کہا, تو میں نے وہ ویلکم پارٹی تھی کالج میں, تو میں نے وہاں پہ گانا گایا. اس کے بعد آہستہ آہستہ مطلب میرا یہ شوق ڈیولپ ہو گیا. اب بھی میں نعتیں وغیرہ پڑھتا ہوں. میں نے بیسک یہی لیا تھا, لیکن میری ووکل کو یہ ہے کہ میں اچھے لوگوں کو سنتا ہوں. سیکھا میں نے کسی سے نہیں ہے. میں اچھے لوگوں کو سنتا ہوں اور اس کے بعد ان کو پریکٹس کرتا ہوں, اور ریاض میں ریاض پہ جتنا ریاض کریں اس سے بڑھ جاتا ہے. اور ایسے ہی پچھلے مارچ میں ہمارے مطلب مال آف ملتان میں ایک شو ہوا تھا, تو وہاں الحمدللہ میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی. تقریباً 1 منتھ پروگرام چلا تھا. تو اس کے بعد مطلب لوگ کافی مطلب تھوڑا سا جاننے لگ گئے, اور اس کے بعد اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ وہ ہوتا ہے جیسے دوستوں کے ساتھ جیم شیم, اس کے بعد بینڈ کا ہم نے تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہی آل اباؤٹ سنگنگ. صحیح. اور حمزہ آپ بتاؤ, ایک گٹارسٹ تو آپ ہو, اس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ اس کے علاوہ میں کمپیوٹر سائنس کرتا ہوں, ورچوئل یونیورسٹی سے کہہ رہا ہوں, 2nd سیمسٹر میں چل رہا ہے. اچھا, تینوں اکٹھے کیسے ملے؟ یہ ایک وہ ایگریکلچر, وہ سارے تینوں کا کیسے ملن ہوا؟ یہ ملانے والا بیچ میں ان کو میں ہوں, ان دونوں کو. اور ایسے ہوا تھا کہ مال آف ملتان جب کمپٹیشن ہوا تو وہاں کافی سارے مطلب دوست ملے, لڑکے ملتان سے نئے نئے کے, کیونکہ تقریباً 244 پارٹیسپینٹ تھے وہاں پہ. اچھا, تو وہاں پہ کافی لوگ ملے آپس میں, تو پتا چلا کہ ہاں یہ سنگنگ کرتا ہے, یہ گٹارسٹ ہے. کافی لوگوں کو جان پہچان بنی, کیونکہ بیسیکلی میں میاں سے ہوں, جہاں ملتان میں تو صرف اسٹڈی کرتے ہیں اور ہاسٹل لائف ہے. تو آپ دونوں ملتان کے؟ جی ملتان. آپ میاں چنوں کی مٹھائی بڑی مشہور ہے, خوشی والوں کی. نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر یہ لے کے آئیے. صحیح. تو وہاں سے مجھے حمزہ ملا. حمزہ مولا ملتان کے پاس ہی ہے, یہ بھی وہاں مطلب کمپٹیشن میں نے ان کو دیکھا, لیکن یہ لیٹ ہو گئی, ان کو پتہ نہیں تھا کمپٹیشن ہو رہا ہے یہ وہ. تو یہ ملے مجھے وہاں پہ, تو ہم نے اسٹارٹ کر دیا. یہ اس وقت گٹار سیکھ رہے تھے, ابھی ان کو مطلب زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی گٹار کی سینس ہے. وہ میں ابھی بریک میں بھی سن رہی تھی. تو اس میں حمزہ ملے, اور حمزہ کے بعد ہماری ذکریہ میوزیکل سوسائٹی ہے, وہاں سبیت کے ساتھ میرا مطلب انٹروڈکشن ہوا ذکریہ میوزیکل سوسائٹی میں. تو اس کے بعد میں نے ان دونوں کو ملایا, پھر ہم 3 مطلب مل گئے, اور کافی سارے لوگ, پھر ہم نے ایسو بینڈ کو جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپ دیا. تو اس طرح سے ہم تینوں ملے ہیں, اور اب ہم اکٹھے جیم وغیرہ کرتے ہیں. اسپیشلی سوفٹ بینڈ ایک کمبینیشن آف بیسٹ فرینڈز ہیں, ہم کیونکہ کافی آج کل سنگرز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سیلف انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اندر, کسی کو آگے آنے نہیں دیتے, کیونکہ اگر میں ہوں تو میں ہی ہوں, باقی فرینڈز اوپر نہ آئیں. تو ہمارا جو تھنکنگ یہ تھی کہ ہم ایسا بینڈ بنائیں جس میں ایک دوسرے کو پش اپ کرنے کی طاقت ہو, میں ان کے اگر کمپرومائز کریں ایک دوسرے کے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے وہ آگے آئے. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے دبا دیں. ہمارے یہاں زیادہ ہوتا یہ ہے کہ اچھے لوگ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جن کو مطلب تھوڑے سے ریسورسز ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے, لیکن ہم یہی کرتے ہیں کہ ابھی سبیت نے ہمیں کل کال کی کہ پروگرام پہ جانا ہے, حالانکہ یہ اکیلا بھی آ سکتا تھا. اس نے ہمیں بلایا, اس نے کہا کہ یار نہیں, ہم نے اپنے بینڈ کو لے کے جانا ہے,
اور آپ میرے دوست ہم اکٹھے جانا ہے. نہیں یار یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیم ورک جو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر جذبہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں نہیں میرے فرینڈ کو بھی آگے اگر یہ اچھا گا سکتا ہے تو ہاں اسے آگے ہونا چاہیے. تو آپ جب تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں آپ کی اچھی بنتی ہیں, ایک نام بھی بنتا ہے آپ کی جو محنت ہے وہ پھر رنگ لاتی ہے. اچھا جی کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں سناؤں گا نبیل شوکت کا سانگ ہے اچھا کیوں ہے انکار. جی ضرور. کیوں ہے انکار تم کو آنے سے, کیوں ہے انکار تم کو آنے سے, پیار بڑھتا ہے آنے جانے سے, کیوں ہے انکار تم کو آنے سے, کیوں ہے انکار تم کو آنے سے, پیار بڑھتا ہے آنے جانے سے, کیوں ہے انکار. بوجھ دل پر اگر غموں کا ہو, بوجھ دل پر اگر غموں کا ہو, بوجھ دل پر اگر غموں کا ہو, دل بہل جائے گا سنانے سے, دل بہل جائے گا سنانے سے, پیار بڑھتا ہے آنے جانے سے, کیوں ہے انکار. کیا بات ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ لوگ پراپر اب جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جس اچھے لوگوں کو سنتا ہوں اور پھر میں اس کو پریکٹس کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے میوزک ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں جتنا سیکھتے جائیں گے, جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے, آپ اتنا اس میں جاتے جائیں گے. ایک استاد کی آپ کو بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے سر تال, جو خیر مجھے بھی اتنی ہاؤ نو تو نہیں ہے میوزک کے حوالے سے, جتنی ہے اتنا آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پر آتے ہیں جتنے ہم اپنے لیجنڈس کو سنتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے سنگنگ کو اگر آپ نے دے کے چلنا ہے تو استاد کی بہت ضرورت ہے. اس کے حوالے سے آپ سے جانیں گے, لیکن یہاں پہ ہمیں لینی ہے بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جس طرح ہم آفتاب سے بات کر رہے تھے کہ یہاں پر جس طرح ہم جنوبی پنجاب میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, بہت اچھے سنگرز آتے ہیں, لیکن ایک صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جس طرح اکیڈمیز, آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی اکیڈمیز ہیں اس طرح چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے یا نہیں ہے, یا کتنی ضرورت ہے یہاں پر ایک اچھے استاد ہے؟ استاد کی ضرورت ہے بالکل, کیونکہ جو بہت اچھے استاد ہیں, جیسے میں بات کروں نعیم ببلو صاحب جو ہیں, وہ کافی جگہ پہ ججز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس مطلب جانا, ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, وہ ٹائم دے نہیں پاتے. پھر اب جو مطلب استاد ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ایسے ہی سیکھے ہوتے ہیں, وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. پراپر ٹریننگ کے لیے پراپر اکیڈمیز ان کو مطلب جا کے دیکھا ہے, لیکن وہ چیز نہیں ملتی جو ہمیں مطلب سیکھنی چاہیے, وہ جو بتائیں. اور پھر چکر پہ چکر رہتے ہیں, مطلب پراپر اس سائڈ پہ ہمارے اکیڈمیز نہیں ہے سکھانے والی, ٹریننگ دینے والی پراپر اکیڈمیز نہیں ہے, تو اس لیے تھوڑا سا وہ یہ تھوڑی مشکلات کا سامنا مشکلات آتی ہیں, خود سے پھر سیکھنا پڑتا ہے جتنا ہوتا ہے وہ. چلیں جی, گانا جب دل سے نہ گایا جائے نا تو فیلنگز نہیں ہوتی, تو گانا دل سے گایا جائے تو اس فیلنگز بھی ایڈ ہوتی ہیں اور سر وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں, کیونکہ گانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن فیلنگز والے بہت کم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کا میوزک آپ کا پیشن بن جائے تو پھر آپ کی آواز نکلتی ہے. اچھا کیا سنا رہے ہیں آفتاب آپ؟ میں آپ کو گانا سناؤں گا ایک جو کہ میں نے فائنل پرفارمنس میں بھی پرفارم کیا تھا, وہ ایک کلام ہے کدی عامل سانول یار دے, تو وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
प्रीत लगा के देश मत जाना, बसो हमारी नगरी ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, ते मोहे सुंदर मुख दिखला जाना। सा सरे सा सरे सा नि सा सरे सा मगा मरे सा नि सा सरे सा सरे सा नि सा सरे सा मगा मरे सा नि सा। कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार रे, मेरे लूलू चीख पुकार रे, मेरे लूलू चीख पुकार रे, कदिया मिल सांवल यार रे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस न पास वे। मुझे मिलना चार कहार रे, मुझे मिलना चार कहार रे, कदिया मिल सांवल यार रे, कदिया मिल सांवल यार रे। तेरी याद आइया, तेरी याद आइया, तेरी याद आइया, तेरी याद आइया। उच्चियां लम्मियां सब्ज खजूरां, उच्चियां लम्मियां सब्ज खजूरां, पत्तर जिन्हां दे सावे, जिस दम नाल सांझ है साडी ओ दम नजर न आवे। गलियां सुंझ उजाड़ दिसण सानू वेड़ा वड वड खावे। यार फरीदा उते की वसना, यार फरीदा उते की वसना, जिथे यार नजर ना आवे आवे। ओ तेरी याद आइया, तेरी याद आइया, तेरी याद आइया, तेरी याद आइया वे ना। बहुत खूब, माशाल्लाह, अच्छी आवाज़ है। अच्छा ये बताएं फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं तीनों की? फ्यूचर्स प्लानिंग हमारी ये है कि हम फिलहाल अपने बैंड पे फोकस कर रहे हैं। हमारा प्लान ये था कि हम मार्च में या फिर अप्रैल में इंशाल्लाह अपने बैंड को लॉन्च करेंगे मुल्तान में। अच्छा। तो हमारा ये फर्स्ट एडिशन है आपके पास हमारे बैंड का। तो कोशिश ये है कि हम अपने आपकी प्रमोशन के लिए काफ़ी वीडियोस वगैरह शेयर करें अपने पेज पे। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रमोशन होती जाएगी तो हम करते जाएंगे। कोशिश तो है
الحمدللہ جیسے اللہ نے انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. Thank you so آپ کی آفتاب کیا آگے نیکسٹ کیا ہے اسی بینڈ پہ، بینڈ کے علاوہ کیا؟ بینڈ پہ انشاءاللہ، لیکن ابھی آ رہا ہے وائس آف پنجاب آ رہا ہے، بالکل 6-7 کو مارچ ہے، اس میں اپلائی کیا ہوا ہے. اچھا، تو رجسٹریشن کروا دی ہے، تو آڈیشن ہے انشاءاللہ، اس کے لیے آگے کمپٹیشن سے آگے جانا میرے خیال میں بڑی بات ہوتی ہے. سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو کمپٹیشن میں نا. تو ہم بھی وہاں اکٹھے ہی ہیں، میں کی آفتاب نے کروائی، میں نے کروائی، ہمارے پاس کچھ اور سنگرز بھی ہم نے کروائی ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہم سے آگے نکل جائے گا، ہم آپ سے آگے نکل جائیں گے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی جیتا ہم سے تو ہمارا بینڈ ہی جیتے گا. تو ہماری کوشش. چلیں انشاءاللہ. اور حمزہ آپ؟ یہ جہاں جائیں گے میں ان کے ساتھ گٹار سے کام ہے ان کے ساتھ. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، تو پیرنٹس کی کتنی سپورٹ ہے؟ الحمدللہ پیرنٹس کی بہت اچھی سپورٹ ہے، کیونکہ اگر میں سمجھو آئی ایم لکی پرسن کہ میری امی اور میرے ابو کی طرف سے کافی سپورٹ ہے مجھے. اچھا. اور کیونکہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ نہ کرو یہ نہ کرو، بس وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا شوق ہے، آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں. تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ انہیں مجھے کافی سپورٹ ہے. اور آفتاب کو؟ مجھے کچھ خاص سپورٹ نہیں ہے. اتنا سہما ہوا بیٹھا تو مجھے لگ رہا ہے اس کو سپورٹ مجھے کچھ خاص سپورٹ نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں کہاں اچھی بڑی نعتیں پڑھتے تھے، اب آپ نے اچانک سے گانے اسٹارٹ کر دیے، وہ یہ کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا شوق ہے تو مطلب آپ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. تو اتنی خاص سپورٹ نہیں ہے کہ ہاں یہاں جائیں یہ کریں وہ کریں. بس ٹھیک ہے جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے خود کرنا ہے، اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے اگر میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے. تو بس یہی ہے، کچھ خاص مطلب پتا کہ سنگنگ ڈسہارٹ نہیں ہونا کوئی بات نہیں. جب آپ محنت کریں گے، جب آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو پیرنٹس آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے سپورٹ کرنے لگ جائیں گے. وہی ہوتا ہے تھوڑا اسٹارٹ میں ذرا پیرنٹس کا ہوتا ہے، جو ان کے خواب ہوتے ہیں نا، وہ یہ بچہ ہمارا یہ خواب پورا کرے. وہ تھوڑا ہم لوگوں میں یہ ہے نا، فیملی کا مسئلہ ہے. ہم میوزک کو مطلب اچھی چیز سمجھتے نہیں، ایز اے مسلم دیکھیں نا ہم سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اپنے مطلب اس کو پارٹ ٹائم رکھو. ہم اس کو بھی جیم کرتے ہیں، اپنی اسٹڈیز بھی فوکس کرتے ہیں، اور الحمدللہ اسٹڈیز میں بھی مطلب ٹھیک ہیں. اسٹڈیز میں بس ٹھیک ہے، نہیں اچھی ہے. نارمل بس ٹھیک ہے. میں الحمدللہ کلاس میں پوزیشن ہولڈر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد ساتھ ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے. اسٹڈیز فرسٹ ہے، اس کے بعد پھر سب کچھ ہے، کیونکہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے. اچھا حمزہ آپ کو کتنی سپورٹ ہے؟ مجھے فل سپورٹ. فل سپورٹ ہے، مدر کی فل سپورٹ ہے، جو دل کرے کرو. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. جب آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے نا تو پھر آپ کامیابی جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں جی جب آپ ظاہر سی بات اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں تو ان کا کیا خواب تھا کہ ہمارا بچہ کیا بنے؟ کیا دیکھیے آج کل جو دور ہے نا تو والدین کو صرف 2 چیزیں لگتی ہیں، ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر. اچھا کہ ہمارا ویسے 3 ہے، لائر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے ہمارا بچہ. ویسے میرے ابو ایڈوکیٹ ہیں. اچھا. تو وہ میکسیمم لوگ کہتے ہیں کہ نا کہ جو پہلا جو بچہ ہوتا ہے، میں ان کے گھر میں بڑا ہوں میں، تو وہ ہمیشہ اپنے جو آپ کے پیرنٹ ہوتے ہیں اس کی. لیکن ابو نے مجھے وہاں پہ آنے نہیں دیا کہ آپ نے بیٹا لا نہیں کرنا، میں جو ضرورت وہاں کی ہے تو کافی ہی ہے. لیکن میڈیکل میں ویسے ہوا نہیں. اچھا. تو پھر ایگریکلچر میں بائی چانس ایڈمیشن ہو گیا. تو پھر بندہ کچھ ڈسہارٹ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جو ہم نے دیکھا والدین نے دیکھا تو ہم پورا نہیں ہوئے. لیکن یہ کوشش ہے، بلکہ والدین کی سپورٹ بھی ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار بیٹا تم نے یہ کرنا ہے. انہوں نے جو اپنا فیصلہ نہیں تھوپا کے بالکل. تو مجھے کافی سپورٹ کی ہے انہوں نے کہ بیٹا آپ نے جو کرنا ہے اچھا کرنا ہے. تو جیسے زیادہ دل لگایا آہستہ آہستہ تو اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی ایگریکلچر میں. چلیں جی، مزید بھی ان سے گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.